अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि शाहिद अफरीदी साहब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और उन्होंने इमरान खान पर दोबारा से तनकीद शुरू कर दी है। और इमरान खान के साथ साथ वो तमाम सहाफ़ी जो इमरान खान के हक़ में बोलते हैं उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने एक महाज खोल दिया है। शाहिद अफरीदी साहब और इमरान रियाज के दरमियान सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जुमलों का तबादला हो रहा है, दोनों तरफ से जवाब दिया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने शाहिद अफरीदी को क्या जवाब दिया, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। और फिर ये मामला कहाँ से शुरू हुआ इसका भी एक मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर प्रोग्राम में व्यूअर्स 22 इंटरव्यूज़ हैं एक शख्सियत के। ये 22 इंटरव्यूज़ हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या बता रहे हैं और ये आप बीती है एक शख्सियत की असीरी के दिनों में जब उन्हें जेल में रखने की बजाय कहीं और रखा गया, और आज उन्होंने 22 इंटरव्यूज़ में क्या इंकशाफात किए ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर सबसे अहम खबर ये है कि इमरान रियाज और शाहिद अफरीदी के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है। और ये जंग सिर्फ इमरान रियाज की नहीं है बल्कि हर उस पाकिस्तानी की है जो पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी देने से दरेग नहीं करेगा। और ये जंग हर उस पाकिस्तानी की है जो पाकिस्तान से प्यार करता है, पाकिस्तान पर जान भी कुर्बान है। यार ये कहने की जरूरत तो नहीं है, जब धरती माँ पुकारती है ना, तो हमने 65 की जंग में भी पूरी पाकिस्तानी कौम को कौम बनते हुए देखा, एक जिस्म बनते हुए देखा। सरहदों पर फौजी लड़ रहे थे और पाकिस्तान की आवाम के जज्बे लड़ रहे थे, और ये हमारी तारीख का हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं व्यूअर्स जो यूनिफॉर्म पहनकर, ये जो सब्ज वर्दी पहनकर आप मैदान में उतरते हैं ना खेलने के लिए पाकिस्तान का परचम थाम के, तो आप आम आदमी नहीं होते, आप पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। आप 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से, सफ़ीर की हैसियत से, बीइंग एम्बेसडर आप मैदान में मौजूद होते हैं। मगर आप क्या करते हैं, आपको इतना भी ख्याल नहीं आया कि पाकिस्तान की बदनामी होगी, आपने गेंद पूरी दुनिया के सामने चबाना शुरू कर दी। और ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि शाहिद अफरीदी साहब थे। व्यूअर्स, शाहिद अफरीदी साहब और इमरान रियाज के दरमियान जो जंग शुरू हुई है और इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई, मैं वन बाय वन आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखूंगा, क्योंकि ये कहानी तकरीबन 14 साल पुरानी है जब मैंने एक खबर ब्रेक की थी दुनिया टेलीविजन के ऊपर। आज भी आप जाकर यूट्यूब पे ऊपर सर्च कर सकते हैं, वीडियोस आई थी, पीसीबी की इंक्वायरी की, मोहसिन बारी साहब बैठे हुए थे और इन तमाम शख्सियात के बारे में किसने क्या कहा ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन आप जाकर इस वीडियो के बाद जरूर सर्च कीजिएगा पीसीबी इंक्वायरी, और इसका चर्चा इंडिया में भी हुआ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से कैसे हारी और शाहिद अफरीदी साहब उस वक्त क्या कर रहे थे। अब शाहिद अफरीदी साहब ने अपने एक्स अकाउंट पर सहाफ़ी इमरान रियाज की एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी दुनिया का बेहतरीन बॉलर है और वो बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग भी बेहतर कर रहा है। इमरान रियाज ने मजीद आगे इस पर क्या कहा, लेकिन जब आप टीम को शाहिद अफरीदी की सियासत से पाक नहीं करेंगे, टीम उस वक्त तक आगे नहीं जाएगी। जैसे ही ये टीम के करीब आए उन्हें उठाकर दूर फेंक दें। शाहिद अफरीदी अगर शाहीन के आसपास रहेंगे और इसके अंदर सियासत को दाखिल करेंगे तो इसका खेल भी तबाह कर देंगे, और शाहिद अफरीदी की सियासत से इस टीम को जितनी जल्दी बचाया जाए उतना ही बेहतर है। अब इसके ऊपर ना उन्होंने और बातें भी कही। उनका मजीद उन्होंने क्या कहा कि वो प्लेयर हैं ना शाहिद अफरीदी से डरते हैं, उसकी लॉबी बहुत मजबूत है। अच्छा, जो प्लेयर्स टीम के साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है और इसके बहुत ताल्लुकात हैं, लेकिन मैं नहीं डरता इस बात से। मैं साफ बात करता हूं, शाहिद अफरीदी की गंदी सियासत शाहीन अफरीदी को की क्रिकेट को लेकर डूब जाएगी। और फिर शाहिद अफरीदी साहब मैदान में आए और वो ये कहते हैं कि ऐसे गीले तीतरों और बशीरों की वजह से सियासी रहनुमा जेल में हैं, उनके आसपास बेहतर लोग होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। मौजूदा हालात में यूट्यूब कंटेंट बनाने में यकीनन मुश्किलात पेश आ रही होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जाए। देखें जी, 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप इमरान खान का नाम लेते। सेंसर पाकिस्तान के मीडिया पर है, सेंसर आपकी जुबान पर नहीं है कि आप ये कह सकें कि मेरा आइडियल इमरान खान है और इमरान खान अगर आज जेल के अंदर है तो वजह क्या है। बीरबल जो झूठे मशीर और गलत मशीर हैं, ठीक है, इसके ऊपर इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन हिम्मत तो करो भाई। और आप कैसे आदमी हो, गेंद चबाकर पाकिस्तान के वकार को मुजरू कर दिया। जो अवामी मैंडेट को चोरी करता है और अवामी मैंडेट पर डाका डालता है आप उसका नाम नहीं लेते।
پاکستان کے حالات کو کس نہج پر پہنچا دیا. یار آپ کے گھر تو روٹی پک جاتی ہے نا, آپ کی فاؤنڈیشن بھی چل رہی ہے, آپ دنیا میں مختلف جو کولیبوریشنز کرتے ہیں اس کا لاکھوں کروڑوں روپے آپ کے گھر آ جاتا ہوگا, آپ کے ہر طرف سے وارے نیارے ہیں, لیکن پاکستان کی عوام کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو وہ برا لگتا ہے. اور پاکستان کی عوام کو آپ وہ لوگ جو اصل چہرہ ان سیاستدانوں کا دکھاتے ہیں, آپ ان کے حق میں بولنے کی بجائے ان پر تنقید کرتے ہیں اور انہیں کس طرح بلو دا بیلٹ گفتگو آپ شروع کرتے ہیں. پاکستان کی عوام نا آپ سے یہ سوال کر رہی ہے, وہ صحافی جو قربانیاں دے کر سچ عوام تک پہنچاتے ہیں, یہ ڈالروں کا معاملہ نہیں ہے. عمران ریاض خان اس سے پہلے بھی پیسے کماتا تھا, آج بھی وہ کما رہا ہے, لیکن یہ ڈالروں کا معاملہ نہیں, یہ سچ کا معاملہ ہے. آپ نے پاکستان میں تمام یوٹیوبرز کو ڈالر کے ساتھ تولنا شروع کر دیا. ارے بھائی, وہ لوگ جو پاکستان کی عوام کے پیسے کو باہر پار کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ نہیں بولتے, جن کے نام دنیا کی بڑی بڑی لیکس میں آتے ہیں, آپ ان کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. آگے آپ نے کیا کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا یہ آخری جواب ہے, کیونکہ آپ کو جھوٹ بول کر اور بار بار میرا نام لے کر یوٹیوب پر ڈالر کمانے ہیں, جبکہ مجھے اپنی فاؤنڈیشن سے کیے جانے والے فلاحی کاموں کی دیکھ بھال کرنی ہے. اتنا وقت نہیں کہ ہر ٹرول کا جواب دیتا رہوں. عمران ریاض خان ٹرول نہیں ہے, اور ٹرول آپ تھے, اور آپ اخلاقی حدیں عبور کر چکے, اور جو آپ نے باتیں کہی اس کا عمران ریاض نے بھی جواب دیا. عمران ریاض یہ کہتے ہیں کہ آپ تو بہت جھوٹے آدمی نکلے, ایک کمزور شخصیت, عمران خان کا نام لینے کی جرت بھی نہیں, انسان غلطی کا پتلا ہے, مگر کاش آپ کہہ پاتے کہ عمران خان اپنی غلطیوں سے نہیں بلکہ اپنے موقف کی وجہ سے جیل میں ہے. کاش آپ اس کے پلستر کا مذاق اڑانے کی بجائے اس پر بننے والے جعلی مقدمات کی مذمت کرتے. دیکھیں, یہ جو بھائی صاحب ہیں نا, شاہد افریدی صاحب, میں آپ کو نا ویورز وہ قصہ سنا دیتا ہوں جو خبر میں نے بریک کی تھی دنیا ٹیلی ویژن کے اوپر, اسے سرچ کر لیں آج ابھی بھی آپ جا کر, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شاہد افریدی کے بارے میں کیا کہا گیا. یہ 2010 کی بات ہے, سڈنی کا ٹیسٹ ہم ہار گئے تھے جو سیریز تھی آسٹریلیا کے ساتھ, اور اس میں عمر اکمل اور اس کے ساتھ ساتھ کامران اکمل ایک آؤٹ, اگر ابھی بھی آپ جا کر سرچ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیٹسمین کریز سے باہر تھا, اور کامران اکمل صاحب جو ہیں وہ اسے آؤٹ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے جان بوجھ کر یا پھر غیر دانستہ طور پر کیا کیا, یہ خیر آج بھی ایک بہت بڑا سوال ہے, انہوں نے وکٹ کو بول نہیں لگایا. اس کی پوری ایک انکوائری ہوتی ہے. پھر شاہد افریدی صاحب نے کیا کیا, شاہد افریدی صاحب نے گیند چبانا شروع کر دی, اور انہوں نے اپنی اس غلطی کا باقاعدہ طور پہ جو پی سی بی ہے, جو کمیٹی بیٹھی تھی, کیمرے لگے تھے, اس کے سامنے اعتراف بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب بہت دکھی ہوئے, اور انہوں نے دکھ کا اظہار بھی کیا, اور وہ روتے رہے. اور پھر شاہد افریدی نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے والد کے آنسوؤں کو نہیں بھول پاؤں گا. جہاں پر عمران ریاض نے اس کا جواب دیا, وہیں پر ابو ذر سلمان نیازی لکھتے ہیں کہ الیکشن چوری پر ایک بھی لفظ نہیں بولا گیا, ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر کچھ نہیں بولا گیا, ملک میں خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اس پر بھی ایک لفظ نہیں بولا گیا. اور آپ بول یہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں میرے خلاف کس طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ شاہد افریدی صاحب کس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں, لیکن خدا کے لیے ان تمام صحافیوں کو آپ چھوڑ دیں جو سچ کی آواز بنے ہوئے ہیں. پاکستان کا میڈیا تو نہیں بتاتا. یہ شاہد افریدی صاحب ہی تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب وہ باہر جا رہے ہیں تو واپس آ جائیں گے, جانے دیں, کہیں بھاگ نہیں رہے. عمران خان اس وقت جیل کے اندر ہے, آپ کا آئیڈیل تھا, جیل کے اندر سزا کاٹ رہا ہے, اتنے سارے مقدمات بنا دیے گئے. کبھی آپ نے شاہد افریدی صاحب عمران خان کے بارے میں کوئی ایک جملہ کہا کہ چھوڑ دیں اور انہیں پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے دیں, باہر آ جائیں گے. یاد رکھیے گا یہ وقت آپ کے اوپر بہت بھاری پڑنے والا ہے. پاکستان کی سیاست میں حالات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا. میں کبھی بھی آپ کی کرکٹ سے کبھی بھی کوئی اتنا زیادہ امپریس نہیں ہوا. بہت سارے لوگ ہوں گے, آپ نے بہت سارے ریکارڈ بھی بنائے, پاکستان کو بہت سارے میچ بھی جتوائے, لیکن میرے لیے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا, اور وہ لوگ جو ظلم کے خلاف آواز بھی بلند نہیں کرتے اور خاموشی اختیار کرتے ہیں, ان لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے. اور پاکستان میں عام آدمی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. وہ تمام صحافی جنہوں نے قربانیاں دی اس ملک کی خاطر, سچ کے لیے آپ انہیں ڈالرز کے تانے دے رہے ہیں. سرکار آپ نے بھی بہت سارے ڈالرز بنائے ہوں گے, تو کیا کبھی کسی پاکستانی نے آپ کو تانا دیا کہ سرکار آپ اتنے پیسے لیتے ہیں, کولیبریشنز ہیں, اشتہارات کے پیسے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہے. اور جب آپ کرکٹر تھے
تو آپ کو کتنے پیسے ملتے، کبھی کسی پاکستانی نے آپ کو تانا نہیں دیا، بلکہ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا. شاید آپ اس کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ آج آپ عام آدمی کی بات نہیں کر رہے، آپ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کو بیچ کر کھا گئے، اور آپ آج ان کے قبیلے میں شامل ہو کر اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا اور بہت برا وقت آئے گا، اور پھر پاکستان کا میڈیا اور پاکستان میں یہ تمام لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. حالات ویورز جیسے بھی ہوں، آپ کو حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کبھی مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ حق اور سچ کی بات نہیں کریں گے. ویورز، آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں کہ اس وقت جو احتجاج کی کال پاکستان کے مختلف سیاسی حلقوں کی طرف سے آ رہی ہے، اور عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، یہ میں آپ کے سامنے ایک خاکہ جو ہے رکھ دیتا ہوں سیاسی منظرنامے کا، کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور باقی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں. جناب، اس وقت تمام جماعتوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے. پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی. اس کے علاوہ جو اپوزیشن کی جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی اس احتجاج کے اندر شامل ہوں گی. اب تمام جماعتوں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ فارم 47 کی حکومت کو گھر بھیجا جائے، الیکشن دوبارہ سے کروائے جائیں، اور حقیقی مینڈیٹ پاکستان کی عوام کے پاس جو ہے دوبارہ سے پہنچ جانا چاہیے. اور اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی نکالا گیا کہ الیکشن کمیشن وہ تمام نشستیں جہاں پر فارم 47 کے ذریعے حکومت بنائی گئی، وہاں پر دوبارہ سے فارم 45 کو بنیاد بنا کر الیکشن جاری کیا جائے، اور الیکشن ٹرائبونلز کو بنانے کا اصل مقصد یہی تھا. اب خبر ویورز یہ بھی آ رہی ہے کہ اسد کیسر اور علی امین گنڈا پور نے دونوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم عمران خان کے کال کا انتظار جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. جب خان صاحب نے ہمیں کال دے دی تو ہم احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں گے. اب پی ٹی آئی فروری کے بعد سے ہی احتجاجی حکمت عملی اپنائے ہوئے، لیکن یہ کنورٹ نہیں کر سکی. دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی تمام دیگر سیاسی جماعتیں جب ایک پلیٹ فارم سے، جو آپ کا تحفظ آئین پاکستان موومنٹ کا جو پلیٹ فارم ہے، اگر یہ کال دیتی ہیں تو پھر حکومت وقت ان کے خلاف کس قسم کا اقدام کرتی ہے اور کیا حکمت عملی اپناتی ہے. یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ فضل الرحمان صاحب کیا اس احتجاج میں شامل ہوتے ہیں، اور اگر وہ اس احتجاج میں شامل ہو گئے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس احتجاج کا کیا رنگ نکلتا ہے، کیونکہ جو باتیں دوسری طرف سے آ رہی ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں، گیلانی صاحب نے کہا کہ یہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ اب سیاست کی جا رہی ہے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پھر کوئی دوسری جماعت ہو، انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ فضل الرحمان کو مائنس کر کے ہم احتجاج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نے احتجاج کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ہر صورت فضل الرحمان کو اپنی فیملی کا حصہ بنانا پڑے گا. اب مجھے حیرانگی اس بات پہ بھی ہوئی کہ پیپلز پارٹی یہ کیوں بات کر رہی ہے، کیونکہ ماضی کے اندر بلاول اور فضل الرحمان کے درمیان کوئی اچھے جملوں کا تبادلہ نہیں ہوا. اب گیلانی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا بہت ہی حیران کن تھا، اور انہیں احساس ہو گیا ہے کہ اگر ہم یعنی پیپلز پارٹی فضل الرحمان سے بات کرے گی تو حالات شاید بہتر ہو سکیں. فضل الرحمان صاحب کا ہمیشہ سے ایک محاذ رہا پیپلز پارٹی سے، سندھ کے معاملے پر، کراچی کے اندر، اور پھر کچھ نشستوں کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، اور فضل الرحمان صاحب کو تحفظات ہیں سندھ کے اندر کہ ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا گیا، اور جو نشستیں جمیعت علماء اسلام فے یعنی فضل الرحمان صاحب کے گروپ کی تھی انہیں جان بوجھ کر وہاں پر ہرایا گیا، اور یہی حال جو ہے بلوچستان کے اندر بھی ان کی ریزرویشنز پائی جاتی ہیں. یوسفزئی گیلانی صاحب نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ اجنبی نظر آئیں گے، مولانا حکومتی اتحاد کے لیے فیملی رکن جیسے ہیں. مولانا صاحب جب یہاں آتے ہیں فیملی ممبر لگتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو ملتان کا سمجھتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں. اپنی گفتگو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے تحفظات صرف یہ ہیں کہ تحریری معاہدے پر عمل کیا جائے، اور بلاول بھٹو بھی حکومت سازی کے وقت کیے گئے تحریری معاہدے پر عمل درآمد چاہتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بجٹ میں مہنگائی سے متعلق عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. کوشش ہے بجٹ میں ضرورت مندوں کو ریلیف دیا جائے. بھائی جان تسی کوشش کرتے رہنا، اور یہاں پر جو عام آدمی ہے وہ خودکشی کرنے پر اس وقت مجبور ہے، اور اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ بہت عرصے کے بعد ایک ایسی شخصیت ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر نمودار ہوئی جس کو پاکستان کا میڈیا اپنی ریٹنگ کے لیے استعمال کرتا رہا ہے.
اور اس شخصیت کا نام جی شیخ رشید صاحب ہے، اور انہوں نے ایک ہی دن میں یعنی اس عید کے اوپر 22 انٹرویوز دی ہے۔ پہلی بار انہوں نے ایام اسیری کی داستان کھل کر عوام کے سامنے رکھی، اور جو انہوں نے باتیں کہی، حیرانگی کی بات یہ بھی ہے کہ وہ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر چل بھی گئی ہے، کسی نے اسے سینسر نہیں کیا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کمزور ہو رہی ہے، اور یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں پاکستان کی میڈیا کی غیرت جاگ گئی، یہ انٹرویوز چل گئے۔ اور شیخ صاحب جب بھی میڈیا سے انٹریکٹ کرتے تھے آج سے کچھ ہفتے پہلے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار کیوں چاہتے ہو کہ میری عید دوبارہ جیل کے اندر گزرے اور میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اب انہوں نے کیا کہا، بہت ہی اہم گفتگو ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے ایک کرین پر بٹھایا گیا تاکہ الٹا لٹکا کر مجھ پر تشدد کیا جا سکے۔ اب ان کی قسمت اچھی تھی کہ کرین کا ڈرائیور پنڈی سے تھا، اور اس نے انکار کر دیا کہ اس عمر میں شیخ صاحب کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پھر ایک بڑے افسر کو بلایا گیا اور اس کے کہنے پر مجھے کرین سے اتار دیا گیا۔ پھر پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو ڈالوں سے، جو ڈالا ہوتا ہے نا جی جس کے اوپر بٹھا کر لے جاتے ہیں پھر پیار کرتے ہیں، ڈالوں سے پیمنٹ کی گئی۔ ڈالے کے پیچھے رقم پڑی تھی، ہر چھوڑنے والے کو 5-10 کروڑ تو ملے ہوں گے۔ شیخ رشید صاحب یہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک طرح سے گواہی دی کہ خفیہ اداروں کے لوگ اسکرپٹ لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور حکم دے رہے تھے کہ فلاں فلاں چیز بول لی جائے، اگر وہ چیزیں میں بول دیتا تو میرے مرنے کے بعد مجھے گالیاں پڑتی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کی قید مجھے دے دیں، خدا کی قسم جیل میں رہ کر ضمانت کے لیے کبھی بھی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا۔ یہ خیر انہوں نے ایک بڑی بات کی ہے، لیکن ویورز مجھے کافی عرصے کے بعد شیخ صاحب کا یہ بولنا جو ہے اس پہ حیرانگی بھی ہوئی، لیکن جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ غور طلب ہیں، اور ان باتوں کا اب رزلٹ کیا نکلے گا، کیا شیخ صاحب کو دوبارہ سے گرفتار کیا جائے گا؟ اور یہ باتیں اتنی آسانی سے اگر کوئی ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر دیتا ہے تو آبویسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گیم جو ہے اس وقت کھیلی جا رہی ہے۔ اور اس آخر میں آپ کو یہ خبر دے دیں کہ محمد اورنگزیب صاحب انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ملک کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنا پڑے گا، یعنی انہوں نے پورے کا پورا ملک جو ہے وہ بیچنے کی تیاری کر لی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان جیسے ملک میں پرائیویٹ سیکٹر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی بڑی وجہ معیشت کا سٹیبلائز نہ ہونا ہے۔ پاکستان کے اداروں کو بیچ کر جو پیسہ آپ کو ملے گا آپ وہ قومی خزانے میں جمع کریں گے، اور پھر اس سے ملک کو چلایا جائے گا۔ اور قومی خزانے میں چونکہ پیسے نہیں ہیں، اسی لیے آپ کے جو ادارے ہیں، جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ انہیں بیچ کر قومی خزانے کو بھرنا چاہتے ہیں اور اپنے 5 سال پورا کرنا چاہتے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر ان ممالک کے اندر بہترین کارکردگی دکھاتا ہے جہاں پر اکانومی سٹیبلائز ہو، معیشت زمین بوس نہ ہو بلکہ سٹیبل ہو۔ برطانیہ میں بہت سارے محکمے، یعنی بجلی کی جو تقسیم کار کمپنی ہے نیشنل گریڈ، ناردرن پاور گریڈ نارتھ ایسٹ آف لنڈن مڈلینڈز کو یہ ڈیل کرتا ہے جی، اور 3.5 ملین ان کے کسٹمرز ہیں، اور انہوں نے میک شور یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہر ہاؤس ہولڈ کو بجلی کی فراہمی ایک تو یقینی بنائیں گے، اور اگر کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی فالٹ لائن کریٹ ہو گئی تو اس فالٹ لائن کو جلد سے جلد دور کیا جائے گا، یعنی ریگولیٹر کی طرف سے نیشنل پاور گریڈ جو ناردرن پاور گریڈ ہے وہ آپریٹ کرتا ہے۔ اور ایک پرائیویٹ امریکن کمپنی ہے جسے یہ ناردرن پاور گریڈ یعنی تقسیم کار کمپنی جو ہے وہ آن کرتی ہے، اور ان کی اولین ترجیحات میں سے یہ ہے کہ عام آدمی کو، ہاؤس ہولڈ کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی ہو۔ میں نے پچھلے 17 برسوں میں برطانیہ کے اندر، مجھے تقریباً آلموسٹ 17 ایئرز ہو گئے، میں نے یہاں پر بجلی جاتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ کمپنی یہاں پر آ کر کام کر رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، اور ریگولیٹر کی طرف سے جو بڈنگ پروسیس ہوا اور جس کمپنی کو وہ یہ ٹھیکہ دے دیا گیا، اب ریگولیٹر نے کچھ اس کی ذمہ داریاں لکھ دی ہیں، اور اگر وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو کہیں نہ کہیں وائلیٹ کرے گا تو پھر اس سے وہ ٹھیکہ جو ہے وہ لے لیا جائے گا۔ میں آپ کو آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں، اور ریگولیٹر کو جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے فلفل کرنے کے لیے وہ کمپنیاں تمام کسٹمرز کو سیٹسفائی رکھتی ہیں، اور اگر کہیں نہ کہیں بجلی چلی جائے، کوئی فالٹ لائن کریٹ ہو جائے تو باقاعدہ پیسوں کی شکل میں اس کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ناردرن پاور گریڈ میں، کیونکہ میں ایز اے پی آر آفیسر کام کر چکا ہوں فار 2 ایئرز، یہ اولین ترجیحات میں سے ایک چیز تھی کہ اگر بجلی گئی 3 گھنٹے سے زیادہ
تو ہوتا یہ ہے جی کہ 3 گھنٹے سے بجلی جانے کے بعد آپ ناردرن پاور گرڈ کو فون کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ جناب 3 گھنٹے ہو کے بجلی نہیں آئی. تو ریگولیٹر کو انہوں نے چونکہ پرومس کیا ہوا ہے کہ ہم 3 گھنٹے کے اندر بجلی کو ری انسٹیٹ کر دیں گے، اور اگر وہ ری انسٹیٹ کرنے میں ناکام رہے تو پھر فائنینشیل پینلٹی جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے اور پھر چیک بنا کر اس ہاؤس ہولڈ کو بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ ریگولیٹر اس طرح کام کرتا ہے. پاکستان کے اندر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بجلی چلی جائے اور آپ ریگولیٹر کو فون کریں کہ جناب بجلی نہیں آ رہی، اور آپ 3 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر جائے اور ریگولیٹر کہے کہ جناب ہم کوشش کر رہے ہیں اور پھر چیک آنا شروع ہو جائیں. یہ پاکستان میں ممکن نہیں، چونکہ لائن لاسز بہت سارے ہیں، بجلی چوری بہت ایک بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کے اندر کام نہیں کر سکتا. کمپنیاں بہت ساری آئی پاکستان کے اندر، وہ یہاں سے چلی گئی کیونکہ آپ انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، سبسڈیز نہیں دیتے. یہاں کے جو آپ کا بابو لوگ ہیں جنہوں نے فائلوں پر دستخط کرنے ہوتے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. جب چیزیں فیسیلیٹیٹ نہیں ہوں گی، کرپشن ہوگی، تو وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کس طرح سے سروائیو کرے گا؟ یہ ناممکنات میں سے ایک ہے. اب اورنگزیب صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں؟ یعنی پورے کا پورا ملک بیچنے کے تیار ہو گئے، کوئی فیزیبلٹی رپورٹ نہیں ہے اور پیسہ کہیں سے جنریٹ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، ہم فلاں ادارے کو بیچ کر پیسہ بنائیں گے اور اپنی 5 سال کی حکومت کو جو ہے وہ چلانے کی کوشش کریں گے. ہوتا کیا ہے جی کہ جب کسی کی کوئی آمدن نہ ہونا، ایک آسان سی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے گھر کے کچھ کمروں کو کرائے پہ دے کر اپنا گزر بسر کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. یہی حال اس حکومت کا ہے. پاکستان کے اداروں کو بیچ کر اس حکومت کو چلانے کی اب کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. خاص طور پہ یہ جو معاملہ محمد اورنگزیب صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے اٹھایا، اس پر ضرور کمنٹ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.